अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हमारा ईमान है, करबला हमारी शान है, करबला में मौजूद हैं। आप सबके लिए दुआ गो हैं जल्द करबला मौला आना नसीब हो और मौला की बारगाह में अर्ज़ अक़ीदत पेश करें। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 12 ज़ुल्हिज्जा 1444 हिजरी कमरी है और पहली तारीख़ है जुलाई की 2023 ईस्वी है। हफ़्ते का दिन है। हफ़्ते का दिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन हुआ करता है। हम अपने मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे आज के दिन में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी साहब नजफ़ अशरफ से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद, या अली मदद। करबलाई मोहल्ला में प्रोग्राम जिस तरीके से आप जानते हैं कि मखसूस है सूरतुल इशरीन से, इसमें मैं आपको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ और चाहूँगा कि आज ये मौजू जो रखा गया, क्योंकि हर बात के माशाल्लाह आप आलिम दीन हैं, हर बात के करने का मकसद हदफ होता है। ये सूरतुल इशरीन, सूरतुल इशरीन क्या है ये? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i मुहम्मद खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरतुल इशरीन ये एक कलमा अरबिया है और अहले इराक़ इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अहले इराक़ के नज़दीक ये कलमा मजहूल नहीं है, लेकिन चूँकि इराक़ से बाहर और चूँकि इस हादसे और इस वाक़ये को काफ़ी अरसा गुज़र गया है, वाइल्ला अहले इराक़ के अलावा अगर ये कहूँ कि तारीख़ भी इस कलमे से बहुत अच्छी तरह से मारूफ़ है कि जानती है कि ये कलमा क्या है। सौरा जो है वो इनकलाब को कहते हैं और इशरीन असल में ये जो है वो 1920 मीलादी सूरतुल इशरीन जिसको कहा जाता है, यानी इनकलाब 1920 मीलादी ईसवी जिसे हम उर्दू में ईसवी जिसे कहते हैं। उसमें जो इनकलाब सरज़मीन इराक़ पर जाबिर और जायर हुकूमत जो उस वक्त अपने आप को इस दुनिया का खुदा समझती थी, अल्लाह वो चाहती थी कि सारी दुनिया पर हमारा तसल्लुत काबिज़ हो जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि दुनिया में कुछ खासाने खुदा भी हैं जो ज़ालिमीन के जुल्म की जब इंतहा हो जाती है अल्लाह भी मोहलत देता है, जैसा कि कुरान मजीद में है और रिवायात में भी है कि हर ज़ालिम को फ़ौरन उसके जुल्म का बदला फौरी तौर पर उसी वक्त नहीं दिया जाता है। बाज़ वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहलत देता है, जैसा कि इस वक्त भी दुनिया में देखें तो हर जगह जुल्म व तशद्दुद मौजूद है, हर सिन्फ में और हर किस्म का और हर माहौल में जुल्म मौजूद है, चाहे गैर मुस्लिमीन का मुस्लिमीन के ऊपर हो या आपस में या और जो यानी हर तरह का जो जुल्म है वो इस वक्त मौजूद है, पूरी दुनिया में तशद्दुद मौजूद है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ज़ालिम को, तो उस वक्त भी जो उस वक्त के ज़ालिमीन और जाबिर थे
وہ یہ چاہتے تھے کہ ارض عراق جو ارض الحسین ہے اس پر قبضہ کریں۔ اللہ، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ارض الحسین پر کوئی اس لیے آ کر اس طرح سے قبضہ کر لے، کیونکہ امام حسین نے سرزمین کربلا سے 61 ہجری میں لوگوں کے نفوس کو بہت اچھی طرح سے جھجوڑ دیا ہے۔ بے شک بے شک، ایسا بیدار کی ہے اب خواب نہیں کرے گا کوئی عاقل۔ ہاں، کہ اس وقت ایسا جھجوڑ دیا ہے کہ ظالم یہاں آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بے شک ایسا لیکن زیادہ دن تک نہیں ٹک سکتے، نہیں رک پاتے ہیں۔ یہ عراق کی تاریخ ہے، بے شک ایسی بات نہیں ہے کہ ظالم نہیں آئے اور ظلم نہیں ہوا، ظالم آئے اور ظلم ہوا، لیکن یہ ہے کہ ظالمین کبھی بھی یہاں پر چین و سکون سے نہیں رہ سکے۔ بے شک بے شک، اور یہی وجہ ہے نمرود، فرعون، شداد، وہ بھی عراق کے ہی باؤنڈری میں رہے۔ جی 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 بالکل۔ اور امام زمان علیہ السلام کی امامت کا ادعا کرنے والے بھی کہ ہم امام 70 کے قریب عراق سے ہی پیدا ہوئے۔ جی جی جی، تو اس طرح سے یہاں پر جو ظلم کا عراق میں جو ایک سبب علماء اس کی تحلیل بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ عراق کی زمین، اور چونکہ یہاں پر بہت سے انبیاء اور خاصان خدا کا وجود رہا ہے، بے شک، اور پھر اس کے بعد جو ہے کربلا جیسی جگہ، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا وہ قیام، یہ ساری چیزیں ہیں، تو عراق کی ایک تاریخ یہ رہی ہے کہ یہاں پر اگر ظالم آیا ہے تو ظالم جو ہے وہ رہ نہیں سکا، اس کے خلاف ہمیشہ آواز بلند ہوتی رہی ہے، اللہ، آواز ہمیشہ بلند ہوتی رہی ہے۔ اسی وجہ سے آتے ہیں ظالم لیکن مٹ جاتے ہیں۔ دوسری جگہوں پہ بہت سے ملکوں میں آتے ہیں ظالم اور ان کا اقتدار آ جاتا ہے، تو پھر وہ اقتدار ان کا خوب چلتا ہے، لمبا چلتا ہے، بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے وہاں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ لیکن عراق میں ایسا نہیں ہے، بلکہ عراق کی سرزمین وہ ہے ارض العراق، جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کو کافی پسند ہے۔ کوفہ، جس کے بارے میں ائمہ طاہرین نے فرمایا ہے کہ کوفہ ہمارا عاصمہ ہے، کوفہ میں ہمارے چاہنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے مولا امیر علیہ السلام کی جو ہے وہ کوفہ پہلا دارالخلافہ رہا ہے مولا امیر کا، پہلے امام کا، اور انشاءاللہ جب امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو انشاءاللہ یہی ارض عراق ہوگی اور وہی کوفہ ہوگا جو امام کا پائیدخت۔ بہرحال ہماری گفتگو جو ہے وہ دوسری طرح ججر الکلام میں چلیں گے۔ تو یہ ہم سورۃ العشرین، یہ واقعہ کسی خاص شہر سے متعلق ہے یا پورے عراق میں یہ واقعہ ہوا، یا کوئی ایک خاص مورد ہے جس کے سبب یہ سورۃ العشرین بنا؟ تو سورۃ العشرین یعنی وہی 1920 میں برطانیہ کے خلاف ایک انقلاب برپا ہوا عراق میں، ٹھیک ہے، اور اس عراق میں جو انقلاب کا جو سبب تھا وہ ادھر سے جو کہ برطانیہ جو 1914 میں جو عالمی جنگ پہلی، اس کے بعد 1914 کے بعد پھر برطانیہ جو ہے اس نے قبضہ کرنا، پھر ایران میں اس نے اپنا پیر جمانا چاہا، لیکن وہاں پر جو مجدد اول ہیں شیرازی، جنہوں نے فتویٰ دیا اور تمباکو کی حرمت کا، تو وہاں سے برطانیہ کا قدم اکھڑ گیا، اور پھر وہ برطانیہ یہ چاہتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اب عراق میں وہ اپنا قدم جمائیں۔ تو اس وقت جس عظیم شخصیت کے عنوان سے، جیسا کہ ابتدائی کلام میں آپ نے کہا کہ ہم یہاں پر آج کی تاریخ میں اکٹھا ہوئے ہیں، مرزا محمد تقی الشیرازی، جو ایک شیرازی خاندان کے اور جن کی ولادت اصل میں شیراز میں ہوئی، لیکن پھر وہ شیراز سے سفر کر کے کربلا آ گئے، اور پھر کربلا سے وہ سامرا گئے، اور سامرا سے پھر سامرا میں وہ بھی اس وقت تعلیمی سلسلے سے سامرا گئے، اور پھر نجف اشرف تشریف لیا، اور نجف اشرف سے پھر کربلا معاملہ تشریف لیا۔
تو اس وقت یعنی جو 1920 جس وقت انقلاب آیا ہے برطانیہ کے خلاف، جو عراقی عوام متحد ہوئی ہے، اکٹھا ہوئی ہے، اور جس نے یہ کوشش کی کہ اس برطانیہ کو یہاں عراق میں پیر پسارنے سے، مسلط ہونے سے روکا جائے۔ تو اسی عظیم شخصیت جسے محمد تقی شیرازی کہتے ہیں، مرزا محمد تقی شیرازی، جنہیں مجدد الثانی یا بھی کہا جاتا ہے، تو مجدد اول ایران کے انقلاب کے بانی رہے، جنہوں نے 100 سال سے زیادہ عرصہ پہلے، یعنی 200 سال کے درمیان، 150 سال کے درمیان، ایک طرف ادھر انہوں نے مجدد اول نے ایران کو تسلط سے بچایا، اور اب یہ مجدد ثانی، اچھا یہ انہی کے شاگرد ہیں۔ اچھا، جب یہ وہاں سامرا میں یہ جو محمد حسن الشیرازی جنہوں نے فتویٰ دیا تھا تمباکو کی حرمت کا، تو وہ پھر سامرا چلے گئے تھے، اور سامرا میں انہوں نے حوزہ قائم کیا تھا۔ اس سے پہلے سامرا میں حوزہ نہیں تھا، انہوں نے حوزہ قائم کیا سامرا میں، اور پھر یہ جو محمد تقی شیرازی، مرزا محمد تقی شیرازی جو ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ تعلیم کی غرض سے انہی کے ساتھ چلے گئے سامرا۔ تو سامرا کربلا آئے پہلے، لیکن کربلا سے پھر سامرا چلے گئے، اور وہیں جو ہے وہ درس و تدریس میں انہی کے ساتھ، انہی کی شاگردگی میں وہیں رہے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، یہ سامرا میں ہی تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہاں کی جو زعامت ہے، زعامت ان کے پاس آ گئی پوری، جو ہے وہ زعیم ہو گئے، سامرا کے حوزے کے زعیم ہو گئے، اور وہیں پر پھر درس و تدریس کرتے رہے۔ لیکن پھر بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہیں سامرا سے کربلا، نجف آنا ہوا، نجف سے پھر کربلا آنا ہوا۔ کئی فتوے ہیں ان کے جو ہیں، یہ محمد تقی، مرزا محمد تقی شیرازی واقعاً جو ہے یہ عظیم علماء میں سے ہیں، اور جن علماء کی تعریف اللہ نے کی ہے، یا جن علماء کی تعریف اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، کہ وہ علماء کے جو شیعوں کے لیے خیمہ ہوں، وہ علماء کے جو یتامى آل محمد، یعنی یہ جو شیعہ ہیں اس وقت، جو افراد ہیں، قوم ہے، پوری قوم جو ہے وہ کیا یتیم ہے۔ یتیم اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے امام سے منقطع ہے، اس لیے یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو علماء ہیں، یہ انہیں یتامى آل محمد کے محافظ ہیں، ان کے محافظ ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے ثورۃ العشرین، جو آپ سوال آپ کا ہے کہ اس میں پھر وہی لفظ ثورۃ العشرین، شاید ہمارے ناظرین کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا یاد ہو جائے گا، ہاں ایک یاد بھی ہو جائے گا، اور بار بار اس وجہ سے ہم اس کی وضاحت بھی دے رہے ہیں کہ نجف شرح میں جائے نا، ثورۃ العشرین پہ جا کے اتار دیتے ہیں، تو وہاں سے اکثر پیدل چل کے آنا پڑتا ہے عربی۔ تو وہاں پہلے ایک ثورۃ العشرین کی یاد میں آپ نے شاید آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا، لیکن ابتداءً جہاں پہ ابھی وہ جسر بنا ہوا ہے، پل بنا ہوا ہے، وہ جگہ بھی ابھی بھی ثورۃ العشرین کے نام سے معروف ہے۔ بالکل۔ تو وہاں پہ پہلے ایک بہت گول سا دائرہ، ایک میدان بنا ہوا تھا، اور وہ معروفی جو تھا کہ یہ اسی ثورۃ العشرین کی یاد میں بنایا گیا۔ ہاں، کچھ کہتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو شہید بھی کیا گیا تھا شاید، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے اس کو ثورۃ العشرین کا نام دیا، تو دائرہ وہاں پر بنا ہوا تھا۔ اب تو وہاں پہ پل ہو گیا، لیکن ابھی بھی معروف جو ہے وہ ثورۃ العشرین، یعنی کربلا سے نجف جائیں فردن تو وہاں پہ جا کے گاڑی اتار دیتی ہے۔ ہاں، وہ جگہ زیادہ تر وہیں سے بالکل۔ تو انہوں نے یہ 1920 میں عراق کے وجہاء، علماء، جو علماء نجف میں تھے یا جو علماء کربلا میں تھے، سب کے ساتھ انہوں نے ایک جلسہ رکھا، اور پوری جو ہے راتوں رات اور لوگوں کے ساتھ مل کر بحث کرنا، یعنی چونکہ ایک فیصلہ بڑا لینا تھا، اور وہ یہ فیصلہ کہ یہ جو انقلاب، یعنی یہ جو برطانیہ ہے، اس کو یہاں سے جو ہے وہ نکالنا ہے۔ لہٰذا اس پہ انہوں نے فتویٰ یہ کیا کہ کسی بھی طرح سے برطانوی کسی بھی کمپنی یا برطانوی کسی بھی ایسے شعبے میں کہ جہاں پر برطانیہ کا
برطانوی اہلکاروں کا یا برطانوی لوگوں کا جہاں پر تسلط ہے وہاں پر ملازمت کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب یہاں سے یہ فتویٰ صادر ہوا تو لوگوں نے جو ہے وہ وہاں سے جب وہ کر لیا تو خود ہی یہ کمزور ہو گیا۔ جب ویسے ایک بات ہے کہ پہلے چل رہا تھا عثمانیوں کا دور، جس طریقے سے اب 2023 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ان لوگوں کا سلسلہ بن رہا ہے، کوئی آزادی مل رہی ہے انہیں، تو وہ 1922-23 تک تو عثمانیوں کا دور رہا، تو یہ برطانوی کہاں سے آ گئے تھے درمیان؟ وہی یعنی وہی دور عثمانیوں کا پہلی جو جنگ عظیم تھی، اس کے بعد جو ہے کہ عثمانی حکومت جو ہے کمزور پڑ گئی نا اسی برطانوی اس کی وجہ سے، تو اس کی کمزوری کی وجہ سے اور وہ کمزور ہو گئی، اور یہ جو ہے وہ چاہتے یہ تھے کہ عرب جو یہ خطہ ہے اس میں اپنا پیر جمائیں، اپنا قدم جمائیں، لیکن یہاں پر علماء نے جو ہے انہیں ٹکنے نہیں دیا اور جمنے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی علماء نے اس زمانے کے اندر سیاست میں حصہ لیا، ہم کہیں گے، یا مذہب کا دفاع کیا، یا لوگ ایک شخصیت کے پیچھے چلے، یہ کس طریقے سے ہم اسے مذہب جی دیکھیں اصل میں علماء سیاست جو ہے وہی سیاست سے مراد اگر دیکھیں تو جو علماء کی سیاست ہوتی ہے وہ جو عام سیاستدان اس وقت ہیں وہ ان سے بہت زیادہ الگ ہے۔ علماء کی سیاست یہ ہے کہ جو نہیں مذہب کا دفاع، میں لفظ مذہب تھوڑا سا دیر میں لانا چاہتا ہوں، علماء کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ عدالت قائم ہو، عدالت قائم ہو، ہر انسان کو اس کا حق ملے۔ ٹھیک ہے، مذہب کے دفاع یا مثلا اس کا وہ تو علماء کا شیوا ہے، وہ اس پہ کرتے ہیں، لیکن دنیا صرف یہ نہ سوچے کہ جو ہمارے علماء ہیں یا ہماری جو مرجعیت ہے یا جو شیعہ مرجعیت ہے وہ صرف یہاں تک محدود ہے کہ وہ صرف اور صرف شیعوں کے بارے میں اور انہی کے اس میں جو ہے وہ کیا ہے سمٹی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب یہ مثلا اس وقت کے جو ان کے فتاوے ہم دیکھیں، جو اس وقت انہوں نے فتاوہ دیا ہوا ہے، کئی فتوے ہیں، دو تین فتوے ہیں جو اس وقت کے ہیں، معروف فتویٰ ہے ان کا۔ ایک تو یہ فتویٰ ہے کہ سب سے پہلے برطانیہ نے جب دیکھا کہ یہاں ہمارا قدم نہیں جم پا رہا ہے تو اس نے یہ ایک سازش شروع کی، بہت بڑی سازش تھی اس کی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پر ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے جو انتخاب ہوگا تو انتخاب میں ہمارا بندہ ہوگا اور اس بندے کو جو ہے وہ کیا کیا جائے، چنا جائے، اس کو ووٹ دیا جائے۔ تو انہوں نے بڑا اچھا جو ہے فتویٰ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر لفظ شیعہ نہیں لیا ہے، کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ایک غیر مسلمان کو خود مسلمان جو ہے وہ کیا کریں، مسلط کر دیں۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء یعنی عراق کے سارے گروہوں کا متفقہ فیصلہ عثمانیوں کی ہمراہی تھا یا عراق کی آزادی؟ نہیں، عراقی خود عوام تھے اس میں، عثمانیوں کا ساتھ کوئی نہیں۔ اچھا، یعنی وہ جو دو گروہ بنے تھے، ایک عثمانیوں کی طرف تھا، ایک انگریزوں کی طرف تھا، درمیان کا راستہ نکالا۔ یہ جو ہے علماء والا راستہ جو تھا وہ نہ ان کے ساتھ تھا، علماء جو ہے وہ عوام پر، علماء کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ کس کے اوپر، علماء کی جو حکومت ہوتی ہے وہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ علماء جو ہیں وہ کسی اس میں حزب یا کسی حکومت یا کسی اس سے ان کا تعلق، اور نہ ہی وہ اس میں جانا چاہتے ہیں خود، کیونکہ علماء کا وجود اور ان کا ایک جو پاور ہے، اس کی جو طاقت ہے، جو عالم ربانی ہے، اسے وہی محسوس کر سکتا ہے۔ عام انسان جو خطا کار ہے یا وہ محسوس کرے یا اس جیسا جو انسان ہے وہ محسوس کر سکتا ہے، پہلا اس قوت کو، اس پاور کو جو ہے کوئی دوسرا نہیں محسوس کر سکتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ العلماء قادۃ، العلماء، نبی اکرم فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ العلماء قادۃ، نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ اصل میں جو قیادت کرنے کا حق یا قائد جو ہے، اصل میں حقیقت میں اگر کوئی قائد ہے، کسی اور کی زبان نہیں ہے، کسی اور کے بارے میں نبی اکرم نہیں فرمایا کہ وہ قائد ہے۔ قائد کس کے بارے میں فرمایا؟ العلماء قادۃ والمتقون سادۃ، علماء جو ہے وہ قائد ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیادت کا اگر کسی کو ڈھنگ آتا ہے، قیادت اگر کوئی کر سکتا ہے تو نبی اکرم کی
اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اگر روایت اور اس کلمے کے ضمن میں اور اس کے ضو میں اگر دیکھیں تو اگر قیادت کا کسی کو حق ہے تو علماء کو حق ہے، کسی اور کو قیادت کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے لوگ بن جائیں قائد اور ادعا کریں کہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اب وہ علماء بیچارے چونکہ لوگ جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ روایت میں کہ علماء جو ہے جب عوام چھوڑ دیتی ہے تو کیا ہو جاتے ہیں، غربا ہو جاتے ہیں، گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ مثلاً صرف وَإِلَّا اگر قیادت کا کسی کو حق ہے نبی اکرم کی حدیث کی روشنی میں علماء کو حق ہے۔ جب آج کل جو عمومی دور چل رہا ہے اس کے اندر یہ بس آشکار ہے، واضح ہے، اظہر من الشمس ہے، علماء تھوڑے سائیڈ پہ ہی ہو گئے ہیں اور عوام تھوڑا سا اپنے حساب سے چلنا چاہتی ہے، تو اس کے اندر بھی اس یوم کا منانا کوئی معنویت رکھتا ہے؟ جی بالکل جو ہے معنویت یہ رکھتا ہے کہ اس وقت ہم اور تمام عالم اور خصوصاً مسلمانوں کو اور خصوصاً شیعوں کو اس بات کی طرف پوری توجہ کرنا چاہیے، اور جو ہمارے علماء اور مجتہدین ہیں ان کی سیرت پڑھنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیونکہ اس دور میں پہلے بھی تھا لیکن اس دور میں بھی بہت سارے ایسے ادعاءات ہیں، بہت سے ایسے فضائیات، بہت سے چینل ایسے ہیں جہاں سے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ علماء کے قریب جانے کی کیا ضرورت ہے، یا مرجعیت سے دور کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مرجعیت سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ مرجعیت سابقہ نے اس دور کے یا اس دور کے اور اس دور کے بھی مرجعیت سابقہ نے بھی اس دور کے جو مستعمرین ہیں ان کو جو ہے اپنی طاقت دکھائی اور وہ جو ہے ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اور اس دور کی جو مستعمرین ہیں ان کو بھی جو ہے اس دور کی مرجعیت نے ایک دو جگہ نہیں، بارہ بہت ساری مثالیں ہیں، اب سب کا جو ہے یہاں پر تذکرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، لوگوں نے دیکھا ہے جس کے بارے میں خصوصاً جو ہے مسئلہ داعش کا مسئلہ جو تھا اس کے بارے میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید یہاں سے نکالنا اس کا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، محال ہو جائے گا، ممکن ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ یہ صرف علماء اور فقہاء اور مرجعیت کی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے داعش جیسی خبیث قوت اور فتنہ اور فساد عراق سے اتنی سہولت سے نکل گیا۔ تو یہ جو مرجعیت ہے اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اچھا مرجعیت جو ہر وقت اپنا فتویٰ بھی نہیں صادر کرتی ہے، مرجعیت نبی اکرم نے علماء قادت وہ دیکھتے ہیں وقت کی نبض کو، دیکھتے ہیں ضرورت کو، دیکھتے ہیں کہ کس وقت کیا حکم صادر کرنا ہے، کیا فتویٰ دینا ہے اور کس ماحول میں دینا ہے۔ اچھا ان کے نزدیک صرف یہ ظاہری وہ نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر جو وہ اللہ کی طرف سے کچھ الہی امداد بھی ہوتی ہیں، ایک تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بالکل الہامی سی کیفیت بھی رکھتا ہے کہ جو عقل اور شعور کو جلا بخشتی ہے، جو عقل اور شعور کو جلا بخشے، وہ بالکل اللہ رب العزت انہیں وہ چیز عطا کرتا ہے، وہ فکر عطا کرتا ہے ان کے اندر وہ اللہ۔ وَإِلَّا ایسے ہی سورۃ العشرین جو یعنی 1920 والا ایک ابہام سا پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے علماء صرف شیعہ کے ہی علماء نہیں ہوتے، ایک جملہ آپ نے فرمایا اس میں سب کو شامل کیا جاتا ہے، تو کیا اس میں علماء کو اپنے مذہب کا دفاع کرنے سے پرے ہو جانا، ایک جانب ہو جانا مراد ہے، یا اپنے مذہب کا دفاع کرتے ہوئے دوسروں کی بھی حمایت کرنا مراد ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، علماء دیکھیں جہاں ضرورت ان کو، یعنی ضرورت ان کا پیمانہ کہ جس حساب سے جس پیمانے میں گفتگو کرنا ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، جہاں پر مسئلہ جو ہے عمومیت اسلام کا ہوتا ہے۔ اب جیسے جو ہے ایک کسی خبیث نے ابھی بہت ہی قریب میں جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ اہانت کی ہے، اللہ جو ہے اس کے اوپر لعنت کرے، تو ابھی اس وقت علماء جو ہے ان کا رد عمل آپ دیکھیں ہے، اور انہوں نے بیانات بھی دیے ہوئے ہیں کہ ایسی جسارت جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے۔ تو اب اس میں صرف قرآن مجید کی اہانت کا مسئلہ صرف یہ شیعوں سے اس کا تعلق تو نہیں ہے نا، یہ عالم اسلام چاہے جتنا بھی اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں، اہانت قرآن مجید جو بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس کا تعلق سب سے ہے، جتنے بھی ہیں سارے مسلمانوں سے ہیں، تو سب نے اپنی اپنی جگہ پر جو بھی قدم اٹھایا ہوگا اور انشاءاللہ سب مسلمان اس پہ قدم اٹھائیں گے اور اٹھانا چاہیے۔
چاہیے، اس لیے کہ کتاب خدا کی توہین کی گئی ہے اور سب نے جو ہے اس پہ قدم اٹھایا ہے۔ لیکن ہم اپنے علماء کو دیکھتے ہیں جو نجف اشرف میں ہیں، ایسے موقع پر بھی جہاں مسئلہ جو ہے وہ صرف شیعت سے خاص نہیں ہے، تشیع سے خاص نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمان سے خاص ہے، تو اس میں بھی یہ جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتے ہیں، بلکہ یہ جو ہے اس میں آگے آتے ہیں۔ اور اس میں ویلا عراق میں جو قبضہ کا مسئلہ تھا وہ صرف عراق میں شیعہ ہی تو نہیں تھے نا، عراق میں شیعہ بھی ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، تو عراق کے اراضی سے جو برطانیوں کو نکالنا کا مقصد تھا، عراق کو جو ہے وہ اس تسلط سے اور اس استعمار سے پاک کرنا تھا۔ اور اس میں جو لفظ آئے ہیں، میں جب اس وقت وہ فتوے وغیرہ پہ غور کر رہا تھا، اتنا اچھے کلمات استعمال کیے ہیں کہ جس میں یعنی ایک عام انسان جو ہے فتوے کے وقت وہ کلمات استعمال کرنا اس کے لیے جو ہے جو پیرایا اختیار کیا گیا، تاکہ عراق میں ہر فرد جو ہے وہ کیا ہو جائے، حق بجانب ہو جائے اور اپنے دفاع کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ایسے سبحان اللہ، اسی طرح کے فتوے، یعنی سورۃ العشرین جس کو آیت اللہ سید آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی صاحب نے اپنے فتوے کے ذریعے سے کامیاب کیا، اور سورۃ العشرین جو کہ 1920 30 جون جسے عرب عراقی لوگ حزیران کے نام سے پکارتے ہیں، اس دن ایک ان کا برطانوی سالار تھا، خان زاری نے اس کو مکان ابو غریب میں قتل کیا، جس کی بنیاد کے اوپر جو جنرل تھا 1920 میں اس دن میں قتل ہوا تھا، لہذا اس دن کو اس لیے اسی مناسبت سے منا رہے ہیں، ورنہ فتویٰ تو کافی کئی فتوے آئے ہیں۔ ایک فتویٰ یہی جو عنقریب جو 1920 والا ہے، اس کی ایک رات پہلے وہ جو 1920 والا ہے نا، یہ 15 شعبان کو 15 شعبان، اچھا کہ 15 شعبان بھی الحمدللہ جو ہے اس کے کئی جو ہے اس سے ہیں 15 تعلق ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ 15 شعبان کو کربلا میں یہ سارے جو معاملات تھے لے اکٹھا ہوئے ہیں، محمد تقی شیرازی یہ اور بقیہ وجہاء اور علماء وجہاء عراق کے اور علماء اکٹھا ہوئے اور سب تبادلہ خیال کیا ہے، اس کے بعد جو ہے دوسرے دن ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا بیان رہا۔ یقیناً مومنین مسلمین کے لیے کافی چیزیں واضح ہوئیں کہ عراق کو آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی صاحب نے اپنے فتوے کے ذریعے سے محفوظ کیا، شر سے بچایا، اور مومنین نے ہمراہی کی، مسلمین نے ہمراہی کی، کسی بھی فرقے نے، کسی بھی گروہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، جس طریقے سے اب داعش والا معاملہ تھا، سب ایک ساتھ ہو گئے تھے، اس وقت بھی سب مومنین مسلمین اور تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ ہو کر اس کا دفاع کرنے والے بن گئے، اور مرجع تشیع نے مسلمین اور انسانیت کو محفوظ کیا شر سے۔ میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ آپ کا کہ آپ نے شرکت فرمائی اور مومنین کے لیے کافی تاریخ کے بند گوشوں کو آشکار کیا، واضح کیا، کافی ساری معرفت کی باتیں جو کہ عموم ممبر سے میسر نہیں ہو سکتی مہیا کیا۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا باد رہیں۔ پروگرام کا آخری وقت ہے، اور آخری وقت میں وہی عرض کیا کرتا ہوں، اپنے پیارے یاد آتے ہیں انسان کو تو کائنات کے سب سے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راج دلارے حجت خدا ہیں، مل کر ان کے ظہور کی دعا مانگیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔